अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं मुख्तलिफ हदीस की किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो इमाम अबू याला मौसली की जो मजमुआ हदीस उनसे कुछ हदीसें हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 2005। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक औरत थी। इसके साथ एक बच्चा था जिसके दोनों नथों से खून जारी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बच्चे को क्या हुआ है, इस बच्चे को क्या है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, इसको गले आए हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों के गिरोह, तुम अपनी औलाद को कत्ल ना करो। कोई औरत इसके बच्चे को गले आए हुए हों या सर पे दर्द हो तो वो किस्त हिंदी लेके इसको 7 मरतबा पानी में घोलो और इसके गले में टपका दो। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुक्म दिया, उन्होंने ऐसा ही किया, बच्चा ठीक हो गया। एक और हदीस है 2006। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो कलाइयों को खड़ा रखते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी दिखाई देती। एक और हदीस है 2006। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सकीफ़ के वक़्त वफ़द ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा मुल्क ठंडा है, वहाँ गुस्ल कैसे किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहरहाल मैं तो अपने सर पे 3 मरतबा पानी डालता हूँ। एक और हदीस है 2008। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा कराम ने सफ़ा मरवा के दरमियान सिर्फ एक ही तवाफ़ किया था, वही पहला तवाफ़ चक्का लगाया था। एक और हदीस है 2009। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अहद का दिन था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शहदा पे खड़े हुए जो इस दिन शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको खून के साथ ही लपेट दो। मैं वहाँ मौजूद था, बस 2 और 3 आदमी को एक कब्र में दफन करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे, इनमें से कुरान का कारी कौन है, इसको मुकद्दम करते। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा बाप और चचा को इस दिन एक ही कब्र में दफन किया गया था। एक और हदीस है, हदीस नंबर 2010। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ, मैंने इसमें घर देखा, इसमें से आवाज़ सुनी, अर्ज़ की गई, ये इब्न ख़त्ताब का है। मैंने इरादा किया कि इसमें दाखिल हूँ, बस मुझे तेरी गैरत याद आ गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़े, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आप पे गैरत करूँगा। एक और हदीस है 2012। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम में से एक आदमी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, इसका नाम कासिम रखा। हमने कहा, हम इसकी कुनियत अबू कासिम नहीं रखने देंगे। आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, इसका जिक्र किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम अब्दुर्रहमान रखा। एक और हदीस है 2013। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त खाया और नमाज़ पढ़ी और वज़ू नहीं किया। हज़रत अबू बकर व उमर व उस्मान ने गोश्त खाया और नमाज़ पढ़ी लेकिन वज़ू नहीं किया। एक और हदीस है 2014। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं बीमार था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल के मेरी इयादत के लिए मेरे पास आए। मुझे दोनों ने गशी की हालत में पाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, मुझ पे इसका पानी डाला, मैं इफ़ाक़ा की हालत में हो गया। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने माल का क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि मीरास की आयत नाजिल हुई, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, सूरह निसा नंबर 11। एक और हदीस है 2015। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, अगर बहरैन से माल आया तो मैं आपको इतना दूंगा। रावी हदीस हज़रत सुफियान ने हमें 3 चुल्लू
دیکھا بحرین سے مال نہیں آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب بحرین سے مال آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا یا آپ پہ کسی کا قرض ہو تو وہ آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا، میں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، پھر میں اس کے بعد آیا، میں نے مانگا تو مجھے نہیں دیا، پھر میں تیسری مرتبہ آیا تو میں نے آپ سے مانگا تو آپ نے مجھے نہیں دیا، میں نے مانگا آپ نے مجھے نہیں دیا، اب آپ نے دیا ہے، آپ نے میرے ساتھ بخل کیا ہے، بخل سے زیادہ کون سی بیماری؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے آپ سے روکا نہیں تھا، میں آپ کو دینا چاہتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 201 سے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کی مثال روایت ہے، مگر انہوں نے فرمایا میرے لیے اس نے چلو بھرا تو میں نے اس کو گنا تو اس میں انہیں 500 پایا، بس آپ نے فرمایا 2 مثل اور لے لو۔ ایک اور حدیث ہے 2017، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے باپ کو احد میں قتل کیا گیا، میں ان کے پاس آیا، ان کا مسئلہ کیا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھا گیا، میں نے چاہا کہ ان کے چہرے سے پردہ اٹھاؤں، میری قوم نے مجھے منع کر دیا، 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھانے کا حکم دیا۔ حضرت سفیان راوی حدیث فرماتے ہیں گویا ایک رونے کی سی آواز سنی، کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی عمر کی بیٹی یا عمر کی بہن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں روتی ہے؟ یا یہ فرمایا تو نہ رو، اس کو فرشتے مسلسل اپنے پروں کے ساتھ گھیرے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اٹھا لیا جائے گا، یعنی جنازہ۔ ایک اور حدیث ہے 201 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خندق کے دن فرمایا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش ہونے کے لیے کہا، پھر آپ نے لوگوں کو بھارا، پھر حضرت زبیر نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا خاص مددگار ہوتا ہے، میرا خاص مددگار زبیر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2019 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح ہے، پلیدی کو دور کرتا ہے اور پانی کو باقی رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2020 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی تھا، وہ کہتا تھا جو آدمی اپنی بیوی کے پیچھے سے آگے والے راستے میں وطی کرے وہ بچہ بھینگا ہوگا۔ یہ آیت نازل ہوئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تو جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، سورہ البقرہ 223۔ ایک اور حدیث ہے 2021 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حیوان کی 2 حیوانوں کے ساتھ بیع کرنے میں حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ نقد ہو، ادھار میں بھلائی نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2022 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے کپڑے گندے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ایسی چیز نہیں پاتا جس کے ساتھ اپنے کپڑے صاف کر لے؟ ایک آدمی کو دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ کوئی چیز نہیں ایسی پاتا جس کے ساتھ اپنے بالوں کو سنوارے؟ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 2023 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف 9 سال ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا، پھر صحابہ کرام نے حج کرنے کا اعلان کیا۔ جب ذوالحیہ کے مقام پہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تو غسل کر اپنی شرمگاہ پہ کپڑا رکھ لو اور احرام باندھ لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سیدھا بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، ہم نے بھی احرام باندھا، ہم نے جانا کہ ہم صرف حج کے لیے آئے ہیں اور اسی کے لیے نکلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہی تھے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کر رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں جانب دیکھا
دور تک میری نگاہ جہاں تک جا رہی تھی صحابہ کرام پیدل و سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک الی آخر۔ جب ہم مکہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ کیا اور 3 مرتبہ طواف میں سعی کی یعنی دوڑے اور 4 مرتبہ چلے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم تک کی طرف چلے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، سورہ البقرہ 256۔ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل ادا فرمائے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں میرے باپ فرماتے تھے کہ آپ نے ان 2 رکعتوں میں توحید والی آیت پڑھی، قل یا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ یہ بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر نہیں کی کہ آپ نے توحید والی صورتیں پڑھی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آئے، اس کو بوسہ دیا، پھر صفا کی طرف چلے اور فرمایا ہم اس کی ابتدا ایسے کریں گے جیسے اللہ عز و جل نے فرمایا ان الصفا الی آخر، سورہ بقرہ 185۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اللہ اکبر کہا اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر 3 مرتبہ کہا، پھر اس میں دعا کی، پھر صفا سے اترے، پھر پیدل چلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک وادی المسیل میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی جاری رکھی یہاں تک کہ آپ نے وادی مسیل سے اپنے قدموں کو بلند فرمایا۔ چلتے چلتے آپ مروہ پہ آئے اور مروہ پہ چڑھ گئے یہاں تک کہ بیت اللہ شریف سامنے نظر آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 7 چکر لگائے اور فرمائے جس کے پاس قربانی کے جانور نہیں وہ احرام کھول لیا، اور جس کے پاس ہدی ہے وہ احرام باندھے رکھے، کیونکہ اگر میری پاس بھی ہدی نہ ہوتی تو یقیناً میں بھی اپنا احرام کھول دیتا، اور اگرچہ میرے پیچھے کتنا ہی ضروری کام نہ پڑ جائے میں پیچھے نہیں جاؤں گا، میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہے۔ راوی کا بیان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا علی تم نے کس چیز سے تحلیل کی ہے؟ وہ بولے میں نے دعا کی ہے اللہ میں اسی چیز سے تحلیل کروں گا جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحلیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ہدی ہے تو احرام نہ کھولنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے میں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس حال میں کہ انہوں نے سرما ڈالا ہوا تھا اور رنگدار کپڑے زیر تن کیے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ کو اس چیز کا حکم کس نے دیا؟ انہوں نے کہا میرے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا۔ راوی کا بیان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق کوفے میں تھے تو کہا کرتے تھے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس حال میں کہ فاطمہ پہ ناراض تھا، جو انہوں نے کہا اس کی تصدیق کروانا چاہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نے سچ کہا، میں نے اسے حکم فرمایا تھا۔ راوی کا بیان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، جو رہ گئے تھے 100 میں سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کیے، پھر ہر قربانی کا ایک گوشت کا ٹکڑا لیا، پھر سب کو پکایا، گوشت کھایا، شوربہ پیا۔ سراقہ بن مالک بن ہاشم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ عمرے کو حج میں شامل کرنا ہمارے اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ عمرہ حج میں داخل ہو گیا اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے اشارہ کیا کہ ایسے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔